हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर इंसान को किसी जगह किसी शहर मुल्क में जब तन्हाई हो और कोई मावन मददगार ना हो तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मुजर्रब अमल है, जो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी फरमाया करते थे कि अगर ये बंदा पढ़ेगा तो अल्लाह जिन्नात और फरिश्तों के ज़रिए ग़ैबी उसकी मदद फरमाएंगे। या इंसान को कोई ताउन करने वाला ना हो, जब बिल्कुल तंग दस्त हो जाए, बदहाल हो जाए, मुफलिस हो जाए, ना नौकरी है, ना कोई रास्ता नज़र आता है, ज़िंदगी के रास्ते गुम कर चुका है, ज़ाहिरी बातनी रास्ते सारे, यानी एक ज़ाहिरी रास्ता होता है, आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं तो आपको रास्ता गुम हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा, आप किसी जगह जाना चाहते हैं, वो लोकेशन ही नहीं मिल रही, तो इस वक्त भी आप इसको पढ़ें। और अगर आपको बातनी तौर पे रास्ते गुम हो गए हैं, यानी आपको असबाब ही नहीं कि हर वक्त जो है आपको गुर्बत और तंगदस्ती और ना नौकरी है, ना कोई कारोबार है, ना रिश्तों के कोई मसाइल हल हो रहे हैं, तो ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। ये हदीस के अंदर आया है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल फरमाया अपनी किताब के अंदर, और बाकायदा तौर पे जो इमाम हाकम ने भी इसको नकल फरमाया, और मजमुअ ज़वाइद हदीस की बड़ी किताब है उसके अंदर भी ये हदीस आ चुकी है, और दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसको बयान फरमाया। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तो ख़ास तौर पे इस वजीफ़े को, जब कोई चीज़ गुम हो जाती या रास्ता, तो आप इसको पढ़ते थे। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जंगलों में, सहराओं में ड्यूटी पर हैं, क्यों कायनात में ज़र्रे ज़र्रे में फरिश्ते की ड्यूटी है, ये तो आप मानते हैं ना सारे। अब आप देखिए इब्ने अब्बास कौन है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न है, फर्स्ट कज़न, चचा अब्बास के बेटे हैं, और उम्मत में सबसे ज़्यादा तफसीर का इल्म अल्लाह ने आपको दिया, और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठ के इल्म को सीखा है। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्तों की ड्यूटी है जो सहराओं में और जंगलों में, और फरमाया कि वो इस काम पर मामूर हैं कि जब भी कोई बंदा रास्ता गुम कर ले या भटक जाए या बदहाल हो जाए, अब उसे कोई रास्ता नज़र ना आता हो, तो वो ये अल्फाज पढ़ के दुआ करे, और ये अल्फाज पढ़ता रहे, तो वो अल्लाह के महबूब बंदे इसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। अब आप कहते हैं जी अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह से मांगने का तरीका भी तो आना चाहिए। अब मजमुअ ज़वाइद किताब के अंदर, जो हदीस की बड़ी जामे किताब है, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है, और ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज मौजूद हैं, और ये वजीफ़ा मौजूद है। फिर इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को बयान फरमाया। वो फरमाते कोई बंदा जंगल में, सहरा में या किसी सुनसान जगह पे गुम हो जाए, अक्सर औरतें भी इस तरह चली जाती हैं, अब वो भटक जाती हैं, उनको स्टॉप नहीं मिलता, एरिया नहीं मिलता, या मर्द भी इस तरह। तो अब इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में आप हदीस लाए कि ये पढ़ने वाले को अल्लाह ताला गैबी मखलूक के ज़रिए मदद कर दे। अब आप देखिए, मैं आपको ऐसा छोटा सा वजीफ़ा दे रहा हूँ कि अभी आपको 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। अल्फाज इतने आसान हैं, लेकिन चूँकि आपको ना खुद तजस्सुस है और ना बताने वाले बताते हैं, जिसकी वजह से आप जो है शिरकिया कामों में पड़ते हैं, कब्रों पे जाके सजदे कर रहे हैं। आज मुसलमान यही कर रहा है ना, कब्रों के तवाफ कर रहा है, आज दरख्तों पे जाके झंडे लगा देते हैं, जी हमारी मुराद पूरी हो जाए। आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? हाँ, अगर आप कब्र पे जाते हैं किसी, तो कब्र वाले से नहीं मांगा जाता, मांगा किससे जाता है? सारे बोले अल्लाह से ना। ये तो अकीदा मुसलमान का होना चाहिए पक्का। लेकिन आप वहां खड़े होकर यूं कह सकते हैं, या जो मैं वजीफा अभी आपको बता रहा हूं, ये अल्फाज से आप पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह ताला गैबी मखलूक से आपकी मदद कर दे। अल्लाह के अलावा मांगना किसी से नहीं है,
یہاں بھی جو ہم مانگیں گے وہ اللہ کی مخلوق سے مانگیں گے تو اللہ کی بندگی کا انہیں کہہ کر. یہ عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، اور گہرائی کتنی ہے اس کے اندر کہ اب آپ دیکھیے کہ کتاب الادب ہے، اس کے اندر جو ہے باقاعدہ ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کتاب ہے یہ، اور وہ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مجھے بتانے لگے کہ میرے ابا جان امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنت کراتے، اور آپ بڑھاپے میں بھی جیل میں تشدد سہ لیا لیکن عقیدہ اہل سنت سے انحراف نہیں کیا، قیامت کی صبح تک مسلمانوں پہ احسان عظیم کیا. امام شافعی فرماتے تھے لولا احمد لعبد اللہ، اگر امام احمد نہ ہوتے تو بندگی ختم ہو جاتی ہے اللہ کی. اتنا عقیدے میں مضبوط تھے، اپنے مسلمانی عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں، کہ آپ نے 3 بادشاہوں کا دور جیل میں تشدد میں گزارا، واثق باللہ، معتصم باللہ، مامون الرشید، 3 کا دور آپ نے جیل میں. اور 63 سال کی عمر میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرؤیا کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک کوڑا جو آپ کو درہ مارا جاتا تھا الٹا لٹا کے ننگی جسم پہ، وہ ایک کوڑا اگر بیل کو لگ جاتا تو وہ مر جاتا. وہ اس بوڑھے محدث کو، جس کی حدیثیں امام بخاری بھی لے رہے ہیں، اور امام بخاری ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے. تو آپ حج پہ جاتے ہوئے آپ کی سواری بھٹک گئی. اب صحرا میں تو پتہ ہی نہیں چلتا رستے کا، نہ میپ تھے اس زمانے میں، نہ کوئی اور لوکیشن کا، نہ آبادی اتنی زیادہ، اور صحرا میں تو بھٹک جائے بندہ تو عجیب حال ہو جاتا ہے. اور میں تو خود بھی صحرا میں سفر کیا ہے، میں نے یمن کی طرف سعودیہ سے، وہ پورا صحرا جیزان کا ہم نے، اور آگے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح صحرا میں بندہ بھٹکتا ہے. ہمارے دوست بھٹک گئے تھے، ڈیڈ ہو گئے تھے بالکل. وہ مسقط کی طرف جا رہے تھے، عمان کی طرف، سعودیہ سے بزنس کے لیے، اپنا کاروبار ہے ان کا بڑا ٹاپ کا. تو وہ صحرا میں بھٹک گئے تو 3-4 دن صحرا میں موت کے اندر رہے، موت کے اندر، یہاں تک کہ انہوں نے نڈال ہو گئے تھے اور مرنے پہ آ گئے اور بالکل ختم ہو گئے تھے. گڑھا کھود کے اندر جو ہے اپنے آپ کو دفن کر لیا تھا کہ بس اب ہل ہی نہیں سکتے. وہ تو اللہ کرم ہوا، پھر مجھے بتایا گیا وہاں سے، میں نے جب کہ مل نہیں رہے، 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، سب کچھ. پھر الحمدللہ یہاں میں نے جمعہ کے دن رات کو ان کا گوشت کا عمل کیا پورا، اور یہی الفاظ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے بار بار پڑھے. الحمدللہ میں نے ان کو ڈانٹا، ان کے بھائیوں کو، دیگر کو، کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. آج 3 دن ہے. کہا جی کیا کریں، ہم نے جا کے آرمی کو بھی کہا ہے سعودی عرب میں، اور تو آخر جو ہے جمعے کے دن ہم نے رات کو یہ عمل کیا. ہفتے کے دن جو ہے وہ آرمی کو مل گئے، اور وہ ایسے ملے کہ بس یوں پڑے ہوئے تھے جیسے میت پڑی ہوتی ہے، اور اٹھا کے لے گئے ان کو. تو کئی دیر ان کو وہاں پہ لٹایا بیرک میں اپنے، ورنہ وہ گولی مار دیتے ہیں ایسے بندے نظر آئیں. لیکن چونکہ ان کا وہاں کہہ دیا گیا تھا کہ جی گم ہے، یہ کمپنی ہے ان کی، یہ بزنس ہے، تو اس پہ ان کو انہوں نے ڈھونڈا. پھر گاڑی ان کی ملی، پھر تو ان کو پہلے پانی پکار رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں پہلے دودھ پلایا، کیونکہ اندر ہیٹ ہوتی ہے، ایک دم پانی پینے سے بندے کی آنتیں جل جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. اس لیے جب روزہ آپ رکھتے ہیں تو ایک دم پانی پیتے ہیں تو آپ کو پھر بیماریاں لگتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں پیٹ میں درد ہو گیا، دماغ چکرا گیا. آپ پہلے کھجور کھائیں، پھر کوئی تھوڑا سا پانی پئیں، گھونٹ کر کے. ایک دم گٹ پانی نہیں پینا جب پیاس لگی ہو. یہی تو نقصان ہے ہمارا، اندر ہیٹ ہوتی ہے اور اوپر سے پانی ڈالتے ہیں، تو آگ پہ پانی ڈالیں کیا ہوگا. یہ عمل ایسا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحرا میں یہ پڑھنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں ان کے بیٹے کہ ابا جی کو ایک دم سواری کسی نے سیدھی کر دی اور سواری اس طرف چلنے لگ پڑی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتوں نے ہماری مدد کر دی. اب جنات فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ صحرا میں جنات بہت ہوتے ہیں اور یہ جنگلوں میں. اب آپ دیکھیے کہ کافر جاتے تھے صحراؤں میں تو وہ یوں کہتے تھے اے شاہ جن ہماری مدد کر، شاہ جن. تو وہ جن کو دیوتا اور بڑا طاقتور تصور کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو غلط ہے، تم اس کو اور بہادر بنا دیتے ہو، وہ تم پہ حاوی ہوتا ہے.
یہ جملہ نہ کہو، اس کے مقابلے میں یہ جملہ ملا۔ اب آپ کہیں جائیں، آپ کے اب یہاں لوگ جنوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کے غیر ہر مخلوق سے مدد مانگنا شرک کہتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی مدد حقیقی، مجازی نہیں۔ ابھی آپ کی میں کوئی مدد کرتا ہوں، آپ میری کرتے ہیں، وہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ ہم حقیقی کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو جملہ ہے، جو وظیفہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا، اور حدیث کی کتاب کا وظیفہ، اور اکابرین کا، بزرگان دین کا، اور محدثین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا مجرب وظیفہ وہ یہ الفاظ ہے۔ امام احمد نے صحرا میں کہا یا عباد اللہ اعینونی، آپ سارے پڑھیں یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ تو یاد ہے نا آپ کو، اعینونی، اعینونی۔ اب آپ کس سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے یا مخلوق سے؟ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ ہمیں نہیں پتا کون سا بندہ ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے اوپر نیچے، اب آپ میرے علاوہ بھی یہاں اللہ کے بہت بندے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا، اب نام تو نہیں پتا، فرشتہ کون ہے پھر رہا، یہاں فرشتوں کی بھرمار ہے، جنات کی بھرمار ہے، ہوتی ہے ہر جگہ۔ اب آپ یہ کہیں کہ آپ کو پتا ہے کسی کا نام، اب ہمارے سعودی عرب میں، عرب ملکوں میں جب آپ کو کسی کا نام نہیں آتا تو وہ پیار سے کیا کہتے ہیں، محمد، چونکہ محمد محبت کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جاتا ہے تو آپ کو جب کسی کا نام نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے یا عباد اللہ۔ تو اب یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، تو سارے جو اللہ کے، اچھا ابھی آپ کہیں نا اے مسلمانوں، ادھر سے کوئی آواز دے اے مسلمانوں، جتنے مسلمان ہوں گے ادھر دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ اچھا آپ جب آپ جہاں کافر مسلمان کافی بیٹھے ہوں تو ایک دم کوئی کہے اے مسلمانوں، تو سارے مسلمان دیکھیں گے، کہیں گے ہمیں پکارا ہے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ جب آپ ایسی جگہ کہیں گے یا عباد اللہ، جو اللہ کے غلام ہوں گے نا، بندے ہوں گے صحیح معنوں میں، وہ ایک دم آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، چاہے وہ فرشتے تو آئیں اللہ کے بندے، غلام، جن بھی ایک دم آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں، آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے عقیدے کا بندہ آپ کو مل جائے تو آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں، یہ تو ہماری جماعت کا ہے، ہمارے مسلک کا ہے، ہمارے عقیدے کا ہے، خوشی ہوتی ہے نا آپ کو؟ یہاں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن باہر ملکوں میں انسان جو آپ میں سے باہر گیا ہے اس کو پھر خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اچھا یا پاکستانی نظر آ جائے، یہاں تو پاکستانیوں کو پاکستانی چونا لگا رہے ہیں، لیکن باہر جب کوئی پاکستانی نظر آ جاتا ہے تو ایک دم پاکستانی ہے ہمارا، تو ہمارے مسلک کا ہے، ہماری زبان کا ہے۔ پٹھان مل جائے تو پھر پشتوں میں شروع ہو جاتے ہیں، پنجابی کو تو بھول ہی جاتے ہیں، ایسے پنجابی کو مل جائے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ صحراؤں میں رستہ بھٹک گئے، جب آپ پریشانی میں ہیں، آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا یا عباد اللہ، تو جتنے اللہ کے بندے ہیں نا ادھر ادھر، وہ سارے متوجہ ہو جاتے ہیں یہ تو ہمارے عقیدے کا بندہ ہے، یہ تو ہماری سوچ کا بندہ ہے، یہ ایک کو پوجنے والا ہے، ایک کے آگے سجدہ کرنے والا ہے، ایک کو ماننے والا ہے، یہ در در پہ پھرنے والا نہیں ہے۔ تو سارے متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں پھنسا ہوا ہوں، اعینونی، میری مدد کرو اس وقت، تو وہ کہتے ہیں اس کی مدد کرو، یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارے عقیدے کا، ہمارے اللہ کو ماننے والا، اس کو گمراہ لوگوں کے آگے نہیں چھوڑنا، یہ کافر جن اس کو بھٹکا دیں گے، شیطان اس کو گمراہ کر دیں گے اور آگے گمراہی میں لے جائیں گے، تو وہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آپ جب پریشان ہو بہت زیادہ، اب آپ عورت کوئی گھر میں پریشان ہے، اس کے گھر میں روٹی کپڑا چیزیں نہیں ہیں، یا خاوند تنگ کر رہا ہے، یا خاوند کو بیوی بچوں سے تنگی ہے، تنہائی میں بیٹھ جائے، نوکری نہیں ہے، یا روزگار نہیں چل رہا، یا بزنس نہیں چل رہا، یا کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، تو آپ تنہائی میں بیٹھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑی دیر جو ہے بیٹھ کر اس کو پڑھتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اس کو آپ کم سے کم 300 بار پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں اللہ اپنے بندوں کے ذریعے میری مدد فرما، اب وہ بندے انس جن فرشتے کوئی بھی ہے، اللہ انشاءاللہ مسخر کر دے گا انہیں،
اور یہ آپ 11 دن عمل کریں جب آپ اس طرح پھنسے ہو اپنے الگ. اور اگر کہیں رستہ بھول جائیں، رستہ بھٹک جائیں، یا آپ نئے شہر ملک میں گئے ہیں، آپ کو کوئی اسباب نظر نہیں آتا، رستہ بھٹک گئے، تو اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو آپ کو انشاءاللہ رستہ مل جائے گا. ٹریفک میں پھنس گئے ہیں آپ، اس کے ایئرپورٹ پہ پھنس گئے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ پھنس گئے ہیں، کسی بھی گمنام جگہ پہ پھنس گئے ہیں، اغوا ہو گئے ہیں، جیل چلے گئے ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں. روزانہ جتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں گے اللہ غیبی مدد سے آپ کی مدد فرمائے گا اور مخلوق آپ کے لیے مسخر ہو جائے گی. یہ جملے حدیث کے ہیں، محدثین کے بتائے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محدثین اس کو پڑھا کرتے تھے، اور جس وظیفے کو محدثین پڑھتے ہیں نا وہ مستند زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سند کے ساتھ پڑھتے ہیں. میں اس لیے امام احمد بن حنبل خالی فقی نہیں ہیں، محدث بھی ہیں. پھر ابن عباس رضی اللہ صحابی ہیں. پھر مجمع الزوائد طبرانی بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس کو حاکم مستدرک حاکم کے اندر نقل فرمایا گیا. تو اس لیے اس وظیفے کو اپنے زندگی کا جز بنا لیں، مانگیں صرف اللہ سے، اور اللہ سے اس طرح مدد لے سکتے ہیں، اس کی مخلوق آپ کے تابع ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.